अपने आसपास की दुनिया में हम बहुत से बहरानों की बाज़गश्त सुनते हैं, लेकिन हमारा मौजू चूंकि ज़्यादातर ज़ुबान और अदब से मुताल्लिक है, तो हमारे सामने जो बहरान हैं वो भी इसी नौइयत के हैं। डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब हमें दस्तयाब हुए, जिनका काम कवायद पर है, जिनकी नज़र ज़ुबान पर है, लिसानी मामलात, तहकीक के मामलात उनके ख़ास शगफ़ के इलाके हैं। उनके सामने हमने ये सवाल रखा कि आपके ख्याल में मुआसिर अदब का सबसे बड़ा लिसानी बहरान क्या है। उमूमी तौर पर ज़ुबान और उसमें पैदा होने वाले बहरान के बारे में भी बात हुई, और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान और उसके बहरान के हवाले से भी हमने उनसे बात की है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक का ये सिलसिला ताल्लुक में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और मैं हाजिर हूँ जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद साहब की खिदमत में। सर, बहुत शुक्रिया, वक्त इनायत किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया। बात आपसे जारी है, और सवाल ये है कि अगर हम लिसानियात के हवाले से या लिसान के हवाले से देखें तो इस वक्त का जो लिसानी माहौल है उसमें सबसे बड़ा बहरान आपके ख्याल में क्या है? देखें, ये जो सिर्फ हमारी ज़बान इस वक्त बहरान का शिकार नहीं है, पूरे आलम की ज़बानें इस वक्त बहुत सारे ख़तरात से दो चार हैं। और सारी की सारी या उनमें से कुछ? मैं गुजारिश करता हूँ भाई, अक्सर व बेशतर, ठीक है ना, यानी ज़्यादा सर वही ज़बान कायम रहने और आगे बढ़ने और हालात के तकाज़ों के साथ तब्दील होने के लिए सरगर्म कार है, जो उसकी बका के कुछ हमें आसार दिखाई दे रहे हैं। जो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रही है, जिस को जदीद ज़माने के साथ हम आहंग होने में यानी सहूलत है। हमारी ज़बान यानी जब से ये ग्लोबलाइजेशन या आलमगीरियत का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकला है, उस वक्त से सारी ज़बानें, सारी लोकलाइजेशन ख़तरे में है। और ज़ाहिर अंग्रेज़ी उस लोकलाइजेशन के मुकाबले में एक बहुत तवाना ज़बान के तौर पर वो मौजूद है, चूँकि उसको आलमगीरियत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। वैसे ही उसने ये पैदा भी किया, उसने ये पैदा किया है बहरान। बाकी ज़बानें वो मिट रही हैं। अब जो हमारी ज़बान है या हमारी ज़बानें और बहुत सारी कई ज़बानें हैं, इनमें जो हमारा फितरी तसाहुल है और जो हमारी यानी तानासानी है, वो भी एक बहुत अहम फैक्टर के तौर पर है। अब हम देखते हैं कि हमारी ज़बान में बहुत अच्छा अदब लिखा गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और दुनिया की मोतबर और सरबतमंद ज़बानों के साथ उस अदब को किसी न किसी दर्जे पर रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उसमें कहीं बहुत वो हों, पीछे हों। लेकिन क्या महज उसकी अदबी सरबतमंदी या उसका असासा अदब का वो उसको ज़िंदा रखने का सबब बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। यानी ज़बान वो ज़िंदा रहती है जो वक्त के तकाज़ों के साथ चल रही हो, वो ज़रूरतें जो आज की ज़रूरतें हैं उनसे मुकालमा कर रही हो। अब हम उर्दू देखें, उर्दू को हमने यहाँ कौमी ज़बान का दर्जा दिया, लेकिन सिर्फ कागज़ों में। उसके नफाज की कोई सूरत हमारे यहाँ मुस्तमल नहीं है। वो महज एक यानी राब्ते की ज़बान या एक लिंग्वा फ्रैंका, मतलब वो अवामी जो तरजीह है उसमें तो है। हाँ बिल्कुल ऐसे अवामी तरजीह में है, लेकिन वो आप ज़ाहिर है सिंध अहले पंजाब से जब मुकालमा करता है तो और कोई वसीला नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा से जब पंजाब का कोई बंदा गुफ्तगू करता है तो एक लिंग्वा फ्रांका के हैसियत से तो वो मुस्तमल है, और दूर दराज के पहाड़ों तक भी उसकी रसाई है। लेकिन उसकी जो वो मुक्तदर हैसियत है वो मौजूद नहीं है। उसका नतीजा ये है कि आप जब वो मुक्तदर हैसियत में नहीं है तो उसके साथ मुआशियात नहीं जुड़ेगी। वो मुआशियात की ज़बान नहीं बनेगी। बिल्कुल सही। फिर ये कि उसमें जो जदीद उलूम व फ़नून है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसकी तरबियत के सामान नहीं है।
اب ظاہر ہے جب وہ اس میں تربیت نہیں ہے، دیکھیں 100 سال پہلے اگر جامعہ عثمانیہ نے طب شروع کر دی تھی یا انجینئرنگ شروع کر دی تھی اور اردو میں اس کی تدریس کا ایک انتظام تھا، چاہے وہ بہت اچھا نہ صحیح لیکن وہ معیاری تھا، بہت اچھا تھا، اور اس سے جو لوگ نکلے انہوں نے مختلف زندگی کے میدانوں میں بہت کارہائے نمایاں انجام دیے اور وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتے تھے، لیکن افسوس کہ ہم نے ان کا اتباع بھی نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ آپ تو سراسر ہم کٹ گئے ہیں، جی بالکل، یعنی ہماری زبانوں میں اب ان علوم و فنون کے گویا دروازے ہم نے بند کر دیے۔ جب یہ دروازے بند ہو گئے ہیں تو اب آج کا طالب علم یا آج کا نوجوان تو کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ کسی ایسے حویلی میں دستک دے جہاں جس کا دروازہ نہ کھلتا ہو، وہ تو کھلے دروازوں کی طرف بھاگے گا، اور جہاں اس کو سہولت اور یعنی دنیاوی جاہ و جلال جہاں اس کو دکھائی دے گا اس کی طرف آئے گا۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیلنج جو ایک تو وہ عالمگیریت کا چیلنج ہے سر، کہ اس نے بہت ساری زبانوں کے ساتھ اردو کو بھی اور ہماری اور جو مقامی زبانیں ہیں ان سب کو ایک خطرے کی گھنٹی تو بج رہی ہے۔ یعنی وہ ادب جس پر ہم ناز کرتے ہیں اس کی وہ حیثیت اسی وقت برقرار رہ سکتی ہے جب وہ زبان ہو، جب وہ زبان محدود ہوتی جا رہی ہے یا اس کا جو گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے تو پھر تو وہ ادب ہمارے کام نہیں آئے گا، وہ جو اس کی ثروت ہے وہ تو ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ ہمارا بچہ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے جو دار غیر میں مقیم پاکستانی ہیں ان کے بچے اردو نہیں بول سکتے، لکھ نہیں سکتے، اور اگر لکھ سکتے ہیں تو بہت معمولی درجے کی استطاعت ہے ان کی، اور یہ 1-2 دہائیوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، یہ لنک ختم ہو جائے گا۔ یہاں کی جو بہت ایلیٹ کلاس ہے ان کے بچے بھی اردو سے اتنے ہی دور ہیں جتنے وہ دار غیر میں رہنے والے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چلن بن رہا ہے اب وہ اردو، یعنی چونکہ ایک معاشیات کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، دوسرا یہ کہ اس میں جدید علوم و فنون پڑھنے پڑھانے کی سہولت نہیں ہے، یہ دونوں بہت بڑے مسائل ہیں۔ اور یہ جب تک یہ آپ دیکھیں نا ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے، وہ جو چیزیں ہمارا سوشل میڈیا پر ہم وہ رومن لکھ رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے نا ہمارا، یعنی ہماری زبان کا ایک لکھنے کا ایک معیاری طریق موجود ہے، لیکن ہماری تان آسانی کی وجہ سے ہم نے اس میں اتنی پیچیدگیاں شامل کر دی ہیں کہ اب ہمارا جو بچہ ہے وہ اگر اردو میں کچھ اظہار کرنا چاہتا ہے تو رومن کا سہارا لے رہا ہے۔ یہ چیلنج ہے اردو کے لیے اور اردو بولنے والوں کے لیے کہ وہ ظاہر رسم الخط جب بدلے گا پھر وہ لفظ، جیسے ابھی ہم لفظوں پر بات کر رہے تھے تو بہت ساری نئی ڈکشن آ رہی ہے، مختلف زبانوں سے آ رہی ہے، اس سب کو ہم اختیار کیے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ جو اصل ہماری لفظیات تھی وہ تو گم ہوتی جائے گی۔ یہ بہت سارے چیلنج ہے، یہ یعنی ہم رنگ قسم کے چیلنج ہمیں اس وقت درپیش ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیلنج یا سب سے بڑا جو اس وقت بحران ہے وہ یہ ہے کہ زبان اپنی قوت نافذہ کے ساتھ موجود نہیں، نمبر 2 یہ کہ اس کے ساتھ جدید علوم و فنون نہیں جڑے ہوئے، نمبر 3 یہ کہ اس کے ساتھ معاشیات وابستہ نہیں ہے، اور جس زبان کے ساتھ بھی معاشیات اب آپ دیکھیں ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں سعودی عرب میں یا مختلف عرب ممالک میں تو آپ دیکھیں کہ وہ کچھ نہ کچھ گفتاری کر لیتے ہیں عربی میں، اور اس کی وجہ سے ان کے پیکج یا ان کی تنخواہوں میں مراعات میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں اور عربی سے ظاہر ہے ان کا کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن ضرورت کے تحت وہ عربی سیکھ لیتے ہیں اور اس میں کمائی کے یعنی اضافہ کر لیتے ہیں۔ ہم اپنی زبان کو اگر زبان سمجھتے ہیں اور اس پر ہم افتخار بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی بہت سارے کام کرنے ہیں، یعنی کچھ حکومت کے کرنے کے کام ہے۔ سر ایک افتخار تو وہ ہے یعنی جو ہمیں روایت سے ملا ہوا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، ان کے بزرگوں نے کہا کہ ہماری زبان بہت بڑی ہے، ہماری تہذیب بہت بڑی ہے، ہم نے اس کو انہیرٹ کر لیا، سن لیا اور اس پہ افتخار کیے جا رہے ہیں۔ دوسرا افتخار ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بھی اس پر فخر کرنے کا کوئی موجود ہو ثبوت یا کوئی وجہ یا کوئی دلیل، یا وہ تو بہت کم ہے کہ مثلا نہ تو کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کوئی علوم و فنون جیسے آپ نے کہا، نہ کوئی بہت زیادہ اس میں ایکسپوجر ہے بہت ساری اور چیزوں کا، یا نہ وہ اتنے زیادہ یعنی جو جملہ جو زندگی کے مظاہر ہے وہاں پر وہ کوئی اتنا استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگ اس کو کرتے ہیں،
یہ نہیں ہے کہ اس میں سخت نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے، لیکن وہ کر تو نہیں رہی. تو مطلب صرف پچھلی بات کو سن کے ہی ہم اس پہ فخر کرتے چلے جائیں گے. دیکھیں جو ماضی ہوتا ہے وہ فراموش تو نہیں ظاہر کیا جا سکتا، اس پر افتخار بھی کیا جانا چاہیے. اب آپ دیکھیں نا پورے عالم میں جامعات میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ یعنی کوئی ضرورت ہے نا. ایشیا کے یہ جو ہمارا جنوبی ایشیا ہے اس کی اہم زبانوں میں اس کو شامل کیا گیا ہے. اپنی ضرورتوں کے تحت پڑھاتے ہیں. میں پڑھاتا رہا باہر، وہاں پہ تو وہ لاؤس ہے اتنا سا ملک، اس کی زبان بھی پڑھاتے تھے. وہاں پہ وہ بھوٹان کی زبان بھی پڑھاتے ہیں. ٹھیک نا. یہ تو بڑا جو ملک ہے یا جو ویژنری سوسائٹی ہے وہ طے کرتی ہے کہ ہمیں کون سی زبان کے کتنے آدمی چاہیے، تو زبان تو وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. درست. یہ اس کا تناظر اور ہے کہ مثلا وہ اپنی ضرورت کے تحت پڑھاتے ہیں. اردو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پر ہمارے اردو کی چیئرز موجود تھیں، آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جا رہی ہیں. اور کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ اور اردو کی ان نشستوں پر، ان مسندوں پر ہندی کے استاد وہاں کام کر رہے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری تناسانی کی وجہ سے، اور کچھ ایسی جو عالمی مسائل ہیں ان کی وجہ سے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم ماتم کرنا شروع کر دیں کہ ہماری زبان میں کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. ہمارے پاس جیسے آپ نے فرمایا کہ اظہار و بیان کی اب اتنی استعداد اور لیاقت ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات کو بیان کرنے پر قادر ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے پاس بہت، ہمیں ثروت ہے ہمارے پاس کہ ہم عربی سے بھی مستنیر ہیں، ہم فارسی سے بھی ہم نے کسب ضیاء کیا ہے، ہم نے مغربی زبانوں سے بھی کوشش چینی کی ہے، ہم نے مشرقی علوم کے دروازے بھی ہم پر کھلے ہیں. اتنی عمر رنگی اور کسی زبان میں نہیں ہے، اور اتنی آسانی سے آپ انگریزی میں کوئی پنجابی کا لفظ شامل کر کے ایک مذکر خیزی کو جنم دیں گے، لیکن اردو میں ایسا نہیں ہے. اردو میں بہت خوبصورتی ہے، استعداد ہے اس کی. وہ تو ہے، لیکن انگریزی والے اتنا مائنڈ نہیں کرتے جتنا اردو والے مائنڈ کرتے ہیں اس بات کو، اگر پنجابی کا کوئی لفظ اس میں شامل کر دیا جائے تو، یا کسی اور زبان کا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ ایکسیپشنل کچھ مثالیں آپ سامنے رکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. مجموعی طور پر ہمارے تخلیقاروں نے، چاہے وہ افسانہ لکھ رہے ہیں چاہے ناول لکھ رہے ہیں، اس میں کثرت سے ایسے لفظ آ رہے ہیں اور وہ کوئی بہت غالب وہ کر دیتا ہے یا ایک رجحان بنا کر اس کو کر لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن شیر افضل جعفری نے لفظ شامل کیے ہیں پنجابی کے تو کوئی معترض نہیں ہوا. اسی طرح اور علی اکبر عباس کے ہاں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، یا اس سے پہلے کے شعراء کے ہاں ایسا نہیں ہے. یعنی وہ میں جو گزارش کر رہا ہوں، ایک ہے التزاماً وہ ایک شعوری کوشش کے ساتھ ایک آورد کے عمل کے تحت آپ جب شامل کریں گے تو ظاہر ہے وہ نہیں چلے گا. ایک فطری بہاؤ کے ساتھ آتا ہے تو وہ یقیناً وہ ہوگا. ہمارے پاس ہماری زبان میں صلاحیت، سکت، طاقت، توانائی موجود ہے، اس سے ہم کام نہیں لے رہے. بالکل اسی طرح جیسے اللہ کریم نے ہر انسان کو ایک دماغ دیا ہوا ہے اور دماغ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال میں نہیں لاتے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے، لیکن اگر کوئی کسی طرف کو زبان دماغ کا استعمال نہیں کرتا تو کوئی ممکن ہے اس کی وجہ بھی ہو. چلیں اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے. وہ وجہ دیکھیں نا، سماج کے وہ ہے نا، سماج ہے، وہ وجہ ہماری بیوروکریسی ہے، وہ وجہ ہماری انتظامیہ ہے، جن کے مسائل اور ہیں. میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ ہے، مثلا میں جب باہر گیا تو یہاں پہ تو ہم ظاہر بہت معترض ہوتے ہیں انگریزی، جب ہم یعنی بہت سارے لفظ انگریزی کے ہم انہیں انگریزی تلفظ کے ساتھ ہی اور انگریزی جو طریقہ ہے اسی کے ساتھ اس میں شامل کر دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے ہمیں کھلتے ہیں کہ اچھے نہیں ہیں وہ. لیکن جب میں باہر گیا تو اس انگریزی نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا. اس کی وجہ یہ کہ آدھا جملہ جو ہے وہ پہلے ہی انگریزی میں تھا، تو باقی بہت تھوڑا سا حصہ تھا جس کو میں نے بدلنا تھا تو وہ انگریزی ہی بن گئی. ٹھیک ہے، تو مطلب ظاہر بہت سہولت رہی وہاں پہ، اور لوگ وہاں پہ حالانکہ یہاں پہ جو میں واجبی سی انگریزی ہے وہاں پہ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، یعنی اچھی ہے. تو کیا اس طرح کا بھی کوئی ماڈل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مثل اگر یہاں تک ابھی تک ہم کر چکے ہیں سارا سفر بھی اور یہ بھی اور ایک کھینچا تانی بھی لگی ہوئی ہے، ایسے ہی ہے کہ مکان کے طور پر کوئی ایسا ماڈل بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے دفتری زبان کے طور پر اور اپنی علمی زبان کے طور پر انگریزی کو اختیار کر لیں اور اپنی جو سماجی زبان ہے اس کے طور پر اردو کو اختیار کیے رکھیں. ایسا کوئی ماڈل کیا ہوا ہے نا سر؟ نہیں کیا ہوا تو ہے، لیکن شرمندگی کے ساتھ کیا ہوا ہے. اگر ہم اسی کو آفیشیل کر دیں کہ مثلا ہر آدمی کو پتہ ہو کہ انگریزی سیکھیں گے تو آپ جا سکیں گے علمی امور میں، انگریزی سیکھیں گے تو آپ معاشی امور میں جا سکیں گے، تو باقی آپ کی اپنی زبان ہے اس کو استعمال. سر آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں جب سے یہاں انگریزی اور انگریزی اقتدار آیا اور اس کے زیر اثر انگریزی آئی ہے، لوگ سیکھ رہے ہیں.
اس میں سر وہ استعداد پیدا نہیں کی جا سکتی جو کر لیتے ہیں، وہ ظاہر ہے کر رہے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہے ہیں. آپ کا دیکھیں نا، ہمارے جو وسائل ہیں وہ زیادہ تر انگریزی کو ڈیولپ کرنے پہ نہیں لگتے. ایسی نا جو کوئی کرتا ہے اپنی لیاقت سے کرتا ہے یا اپنی محنت سے کر لیتا ہے. اگر ہم باقاعدہ یہ سمجھیں کہ انگریزی کو پڑھایا جانا ضروری ہے اور اس میں اتنی لیاقت لوگوں کی پیدا کرنی ہے تو کیا پتہ بہتر آ جائیں. سر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ ہماری گلی محلے میں بھی انگریزی اسکول ہم نے بنائے ہوئے ہیں، ہم نے انگریزی وہ زبان سکھانے کے لیے ہزاروں سینٹر بنائے ہوئے ہیں، ہماری جامعات میں الگ سے شعبے اس طرح سے کام کر رہے ہیں. اب اور اتنا کام اگر ہم اپنی زبان کے لیے کریں تو ہماری زبان میں بھی اتنی توانائی آ سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہماری زبان میں اظہار و بیان کی لیاقت نہیں ہے یا ہم کسی سے وہ کم ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دفتر کو اب مثلا چائنا کا دفتر نہیں چل رہا چائنی میں، اور کئی زبانوں میں ان کے دفاتر نہیں چل رہے، وہ عالم سے بھی اسی ہم سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور پورے عالم سے آگاہ بھی ہیں، لیکن اپنی زبانوں کو انہوں نے تقویت دی ہے. یہ آپ ایران چلے جائیں، وہاں فارسی میں سارا نظام چل رہا ہے، عالم کے ساتھ بھی وہ جڑے ہوئے ہیں. ترکی آپ چلے جائیں تو آپ کو انگریزی بولنے والا یا سمجھنے والا خال دکھائی دے گا. لیکن میں یہ کہتا ہوں سر اس میں اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب جب 4000 سال سے چینی بولی جا رہی ہے، جس خطے میں بولی جا رہی ہے وہ وہی زبان بول رہے ہیں. 4000 سے زیادہ سال سے فارسی بولی جا رہی ہے، یا اس کا پرانا بھی اگر ورژن شامل کر لیں تو مطلب یعنی وہ لوگ جس خطے میں ہیں جو ان کی زبان ہے وہ اپنی ہی زبان بول رہے ہیں. اردو جو ہے اس کی عمر جو ہے وہ 1000 سال ہے، زیادہ سے زیادہ اگر آپ مسعود سال سے مال تک بھی لے جائیں تو اس سے پہلے اس خطے کی یہ زبان نہیں ہے. تو اس کو پیچھے سے وہ طاقت فراہم نہیں ہوتی جو 4000 سال کے آدمی کو یا اس کو ہو رہے. وہ تو اپنی زبان میں بول رہے ہیں نا، اور اسی میں بولے چلے جا رہے ہیں. تو مطلب یہ ایک بہت بڑا سوال تو ہے یعنی اس پہ، تو لہٰذا ہمیں کوئی اور ماڈل نہیں. اختیار میں کرنا پڑے بالکل گا. آپ کی بات درست سمجھ رہا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دفاتر میں یا ہمارے جو انتظامی معاملات ہیں اس میں ہماری زبان تو ہم انگریزی استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ ہم شعوری طور پر کر رہے ہیں، لاشعوری طور پر کر رہے ہیں، ایک اجنبیت کے احساس کے ساتھ کر رہے ہیں، یا ایک احساس کیتری کے جذبے کے ساتھ، جیسے بھی کر رہے ہیں. بھارت اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ یعنی اناؤنس کر دیا جائے کہ ہم یہ وہ کریں گے. لیکن جب ہو رہا ہے تو یا تو اس طرف قوم کو لگائیں کہ بھئی اردو سیکھیں اور سارے وسائل اس پہ لگائیں، اس کو کریں. لیکن اگر وہ نہیں ہو رہا تو جو ماڈل عوام نے اپنایا ہوا ہے، سر یہ جو اردو کے ساتھ تعلق کمزور ہو رہا ہے یہ پھر تو مزید کمزور ہو جائے گا. جب آپ یہ اناؤنس کر دیں گے کہ روٹی روزی ہمیشہ کے لیے اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی رہے گی، پھر تو اردو کی طرف کوئی بھی نہیں آئے گا، ہماری مقامی زبانیں اس میں نہیں آئیں گی. میں یہ گزارش کرتا ہوں آپ کے توسط سے، کیونکہ بہت سارے ہمارے دوست سن رہے ہیں، میں یہ کہتا ہوں بھئی اتنی توانائی یہ ہمارے، آپ دیکھیں کہ 1954 یا 55 میں کوئی ایک برطانوی کو وزیر اعظم کے لاہور کے دورے میں آئے اور انہیں ایک ماڈل اسکول کا یعنی انگریزی میڈیم اسکول کا وزٹ کرایا گیا. اب مجھے نام شام یاد نہیں ہے، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے. تو اس نے کہا اچھا کمال ہے، آپ نے لاہور میں ایک انگریزی میڈیم ادارہ قائم کیا ہے. اگر یہ میں ادھر مجھے کہا جاتا کہ کوئی اردو میڈیم ادارہ، میرے لیے ممکن نہیں تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مروبیت کا ایک وہ احساس ہے ہم پر غالب ہے وہ، اور 1931-32 میں پطرس بخاری نے بڑا اچھا کہہ دیا تھا کہ ہم اس زبان کو بھی صحیح طریقے سے سیکھ نہیں سکیں گے، اور جو ہماری اپنی زبان ہے اس سے بھی ہم دور ہوتے جائیں گے. اب سر مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں 1000 سال کی ہماری آپ نے روایت بات کی. میں یہ کہتا ہوں بھی وہ 1000 سال کی روایت سے وہ اس قامت پر آ گئی ہے کہ وہ 4000 سال والی زبانوں کے ساتھ کھڑی ہے. جی بالکل. اب اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جائے، اب اس کو مزید توانا کیا جائے. اب دیکھیں نا یہ یعنی جب یہ نئے چینل آئے یا ان میں اردو پڑھنے کے لیے، خبریں پڑھنے کے لیے یا مختلف پروگرام کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑی، اردو کی طرف ایک لوگ آئے. بالکل. اور جب وہ جدید ذرائع ہیں، جدید وہ علوم ہیں، ان کے دروازے کھلیں گے تو یقیناً وہ آئے گا. لیکن اس کے لیے حکومت کو، لوگوں کو، یعنی اہل دل کو آگے آنا ہے. اور محض دعویٰ کرنا یا محض اپنی زبان پر افتخار کے پھریرے لہرانا جو ہے یہ ممکن مناسب نہیں ہے. اب چیلنج ہے
یعنی ہر لمحہ پانی ہماری طرف آ رہا ہے. اس سے بچنا کیسے ہے اس پر یعنی اب ہم تجربے نہیں کر سکتے کہ ہم فلاں زبان اختیار کر لیں فلاں کر لیں. یہی اگر اس میں ہماری شناخت ہے, اس میں ہمارا اگر وقار ہے, تو ہمیں اس پر پوری طرح سے یکسو ہونا چاہیے. ہم آپ استاد ہیں, طالب علم ہیں, یونیورسٹیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ہمیں اس طرح کے موضوعات, ہم کیوں اس طرح کے موضوعات پر کام نہیں کرا رہے, ہمیں کیوں نہیں مطلب وہ آگے اجازت ملتی کہ ہم اس طرح کے کام کرائیں. تو یعنی اس فضا کو بدلنا ہے, اور وہ بدلنا آپ نے, میں نے, لوگوں نے, عوام نے اور حکومت نے ہے. تو یقیناً ایسا نہیں ہے کہ زبان میں کوئی کمی ہے. زبان نے جو 1000 سال کا سفر کیا ہے وہ ہر لحاظ سے قابل افتخار ہے, اور وہ ان 4000 سال کی زبانوں کے بالکل مساوی کھڑی ہوئی ہے. اس میں کوئی اس کو وہ نہیں ہے. بہت شکریہ سر. خلاصہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی بات کا, اور یہ بالکل ٹھیک بھی ہے کہ جب تک ہم علمی معاملہ جو ہے اس کو وابستہ نہیں کریں گے اردو کے ساتھ, اور جو معاشی معاملہ ہے اس کو وابستہ نہیں کریں گے, اس وقت تک اس کی ترقی اس طرح سے نہیں ہو سکتی جیسا ہم سوچتے ہیں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.